सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, राना ताहिर और बाबर डोगर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खैर जी, इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं आज़ादी मार्च के हवाले से वो ये आ रही है कि आज़ादी मार्च का जो रूट है वो तब्दील हो रहा है, और ये भी फ़िलहाल ख़बरें हैं, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। और कहा यह जा रहा है ये जो रूट है वो अब पिंडी से जाएगा और फिर उसके बाद इस्लामाबाद आएगा। इससे पहले अगर मुआहदे की बात की जाए, जो मुआहदा हुआ है वो ये है कि डायरेक्ट इन्होंने इस्लामाबाद आना था, तो इस हवाले से मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन ये पिंडी क्यों रूट लिया गया है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे और बाकी चीज़ों को भी शामिल करेंगे, क्योंकि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा था, आज उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था जो जलसा है वो मुलतवी हो गया है। अब मरीम औरंगज़ेब साहिबा जब ये बयान देती हैं इस तरह का किसी भी तरह का, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं मरीम नवाज़ साहिबा को, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू मरीम नवाज़ साहिबा, बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, अब रब्ता भी होगा। तो आखिर उन्होंने ये बात क्यों की, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस्लामाबाद की सिचुएशन है और रूट तब्दील होना अचानक से क्यों, राना साहब? देखिए अलीना, आपने बिल्कुल सही बताया कि JUI के साथ जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक ये तय हुआ था कि रवात से टी चौक से ये जुलूस जो है इस्लामाबाद 0 पॉइंट तक आएगा और 0 पॉइंट से ये H9 की तरफ मुड़ेंगे। लेकिन अब आपने जो बात बताई है, ये इतलात ऐसी आ रही हैं कि जुलूस के मुंतज़मीन की तरफ से उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अभी तक ये वहाँ पे अपना मार्च रुका हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब, अभी जो मेरी बात हुई है वहाँ, वो अभी रवात से पीछे हैं, ठीक, वो अभी रवात नहीं पहुँचे। तो जो अब सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया ने उनसे कहा है कि जो आपका तयशुदा रूट है आप उस पर आएँ, जबकि ये मुज़ाहमत कर रहे हैं। वो मौलाना के जो डंडा बरदार हैं वो मुज़ाहमत कर रहे हैं कि जी नहीं, हम इसी तरफ से जाएंगे। तो अभी आप अगली थोड़ी देर में ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि क्या इंतज़ामिया उन्हें उधर जाने देती है या इंतज़ामिया भी आगे से कोई मुज़ाहमती अपना तरीका अपनाती है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी ये सवाल होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रावलपिंडी की तरफ जाना, रूट की तब्दीली, और मुआहदे में तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। अब इस वक्त में मौलाना साहब ने ये फैसला क्यों लिया है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अलीना, इसमें जो वाज़ेह चीज़ है वो जो आज पार्टियों के दरमियान इबहाम आया, और ये जो सब पार्टी जो थी, लग रहा था कि ये जो सारा शरादा अपोजिशन का बिल्कुल बिखरा हुआ था। ANP कुछ बयान दे रही थी, मौलाना कुछ बयान दे रहे थे, नून लीग कुछ बयान दे रही थी। तो अब मौलाना चाह रहे हैं कि मैं अपना ये जो अपना है आज़ादी मार्च, इसको जान के लेट कर दूं। ये जितना लेट हो जाए उतना ही अच्छा है कि ये 12 बजे के बाद ही वहां पर पहुंचे, जल्दी ना पहुंचे, और ये रावलपिंडी से तंग गलियों से होता होता आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे। मुझे तो ये नजर आ रहा है। और सेकेंडली, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मौलाना जूजू इस्लामाबाद के करीब पहुंचते जाएंगे तो वो जो एग्रीमेंट है उसको उन्होंने जाके सबसे पहले उसको फाड़ना है। तो एग्रीमेंट की अब उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था वो सिर्फ ये था कि किसी तरीके से उनके वर्कर्स बगैर किसी रुकावट के, बगैर गिरफ्तारियों को फेस करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। तो वो उनका मकसद तो हल हो गया है। अब वो एग्रीमेंट को बिल्कुल उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं है, ये बात क्लियर कर ले। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि मौलाना उसकी पासदारी करेंगे तो मौलाना अब उसकी कोई पासदारी नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की जानिब से आज ये बात की गई है कि गवर्नमेंट ने रिस्क लिया है मौलाना को इजाजत देने का, वो साबित हो गई है, और अब जो रियासत है वो एक्शन लेगी, और जब रियासत एक्शन लेगी तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, रियासत, मौलाना ने अपने साथ मदरसों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया हुआ है सारा। रियासत के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह स्टूडेंट के साथ कोई क्लैश वाली सिचुएशन पैदा करे। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, खबर, ऑथेंटिक खबर, कि पंजाब गवर्नमेंट ने अटक, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट, ये जो जेलें हैं
یہ خالی کروا دی ہیں اور وہاں پر زبانی احکامات جاری کیے ہیں کہ صبح جو قیدی ہیں وہاں پر ان کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر شفٹ کر دیا جائے اور یہ جو جیلیں ہیں ان کو خالی کر دیا جائے. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے اگر مولانا کلیش والی سچویشن میں جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے جو اسلام آباد کے ارد گرد جتنی جیلیں ہیں وہ خالی کروا لی ہیں. تو یہ خالی کروانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ انہی لوگوں سے بھرنی ہے, کسی اور سے نہیں بھرنی. رانا صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. اچھا میرا ایک سوال رانا صاحب سے ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی تو یہ پنڈی کی طرف جا رہے ہیں, بابر ڈوگر صاحب کہتے ہیں گلیوں سے نکلتے ہوئے اسلام آباد آ جائیں گے, کہ پنڈی میں تو نہیں ان کا بیٹھنے کا پلان ہے. اور دوسرا جو بابر ڈوگر صاحب نے بات کی, جو خبر دی ہے بابر صاحب نے, انہوں نے کہا اٹک, راول پنڈی, جہلم اور سیالکوٹ کی جو جیلیں ہیں وہ خالی کرا لی گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم وزراء کو سنتے ہیں تو وزراء یہی کہتے ہیں کہ 20,000 لوگ ہیں, 25,000 لوگ ہیں. 20-25,000 کے لیے 4-5 اپنے علاقوں کی, شہروں کی جو ہے وہ جیلیں خالی کرانا, پھر اسلام آباد میں کوئی 32 یا 36 پوائنٹ کے اوپر کنٹینر رکھنا. سر 20-25,000 لوگ, یہ تو بندہ آرام سے سر کر لیتا ہے. یہاں پہ جو نفری ہے اس سے زیادہ ہے. لینا دیکھیں جتنا سموتھلی اس گورنمنٹ نے, اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے. جس دن عمران خان نے اعلان کیا تھا اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی. جلوس میں موٹر وے تک بند کر دیا, نہ انہوں نے موٹر وے بند کیا, نہ انہوں نے جی ٹی روڈ بند کیا, ان کو پرامن طریقے سے یہاں تک آنے دیا. بلکہ یہاں تو ان کے کھانے روکے جاتے تھے ڈی چوک میں, وہاں پر انہوں نے, اور آج پرویز کھٹک صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جگہ کا انتخاب جو ہے خود جمعیت علماء اسلام نے کیا. وہاں پہ انہوں نے 600 کے قریب ان کو ٹوائلٹ بنا کر دیے ہیں حکومت نے, اور پانی کا بندوبست ہے, بجلی کا بندوبست ہے. اور اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو اپوزیشن کی اندر کی لڑائی ہے نا, آج وہ بھی کھل کر علینا سامنے آ گئی. جو آپ نے ذکر کیا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بول ٹی وی پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ جلسہ آج کا ملتوی کر دیا گیا ہے یہ ٹرین حادثے کی وجہ سے, اور کل یہ جلسہ ہوگا. احسن اقبال صاحب نے بھی یہ بیان جاری کیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم سے مشورہ نہیں کیا نون لیگ نے یہ کہنے کے لیے, اور اس پر اے این پی والوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اکیلے ہی فیصلے کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال, اور مولانا نے کیا کہا اس پر وہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیں, پتہ چل جائے. وہ بھی تیار ہو رہا ہے, اس کو پورا تمہید باندھتے ہیں, بہت جلدی اس سٹوری پر آگے, تھوڑا لوگوں کو بھی انتظار کرنے دیں. لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے بابر صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ بہت اچھی دوست ہے مریم نواز صاحبہ کی. طاہرہ آنٹی جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ ہیں, ان کی بڑی کلثوم نواز صاحبہ سے دوستی رہی. اب جب مریم اورنگزیب صاحبہ آتی ہیں اور اس طرح کا بیان دیتی ہیں, ڈیفینیٹلی سی بات ہے مریم صاحبہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں تو ہوں گی مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی. تو کیا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہا ہو کہ آپ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر میرا نہیں خیال کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اتنا بڑا بیان دے سکتی ہیں. علینا, نون لیگ کے اندر کس کے ساتھ وفاداری ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. وفاداریاں فلکچویٹ کر رہی ہیں, وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو بالکل لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جن کی وفاداریاں دونوں طرف ہیں, یعنی کہ مریم نواز کے ساتھ بھی ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہیں. شہباز شریف نے 3-4 ایسی میٹنگ کی ہیں, جس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 27 ستمبر کو میٹنگ کی تھی, 27 اکتوبر کو کشمیر ڈے پر. تو اس وقت انہوں نے ایک میسیج دیا تھا کہ ساری نون لیگ میرے ساتھ ہے. یہاں تک تھا کہ جو پورے پنجاب سے ایم پی ایز ایم این ایز, بلکہ پورے پاکستان سے ایم پی ایز ایم این ایز اور کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کیا گیا تھا, ان کو یہاں تک بھی ان کو سروسز ہاسپٹل بھی نہیں آنے دیا. ان میں سے کوئی ایک بندہ نواز شریف کی عیادت کے لیے نہیں آیا. وہیں پر میٹنگ ہوئی ماڈل ٹاؤن میں, وہیں پر سب نے میٹنگ اٹینڈ کی, وہیں پر سارا ایجنڈا طے ہوا اس کا مارچ کا, اور اس کے بعد سارے وہیں سے واپس چلے گئے. تو عرض یہ ہے کہ لائلٹیز جو ہیں, وفاداریاں نون لیگ میں بڑی سپیڈ سے تبدیل ہو رہی ہیں. بڑی تیزی سے جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں, گیج کر رہے ہیں کہ جناب بھاری پلڑا کون سا ہے, نواز شریف کا یا پھر مریم کا یا پھر شہباز شریف کا. شہباز شریف جیل سے باہر ہیں, وہ بار بار یہ تقریر کر رہے ہیں کہ مجھے 6 مہینے دیے گئے تو میں یہ کر دوں گا, میں اکانومی ٹھیک کر دوں گا. اور وہ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ جناب آپ میرے ساتھ رہیں تو آپ کو دیکھیے گا کہ عمران جلدی اڑ جائے گا اور گورنمنٹ میرے پاس آنے والی ہے. تو مریم وہ ایک بڑی بات مشہور تھی ڈوگر صاحب, جس میں کہتے تھے کہ وہ مریم نواز کے ساتھ نہیں ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جادوگر کی جو جان تھی وہ طوطے میں ہے. بڑی مشہور کہانی تھی کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہے, لیکن اب بات جو ہے وہ طوطی کی آ رہی ہے. کل ایک فیصلہ آنا ہے
کیا اس فیصلے کی وجہ سے جو مریم نواز کی ضمانت کا فیصلہ ہے، کیا اس فیصلے کی وجہ سے تو نہیں ابھی جو نون لیگ ہے وہ تھوڑی ریلکٹنٹ ہے؟ ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد وہ صحیح طریقے سے اپنا لاہے عمل سامنے لے کر آئیں؟ دیکھیں وہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ شاید کل نہیں، شاید 4 نومبر کو اناؤنس کیا جائے گا. جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے میری غلط ہو، لیٹ نائٹ یہ تھا کہ کل نہیں 4 نومبر کو. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے جو وکلا تھے وہ یہ کہہ رہے تھے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو بیل دے دی جائے. اس لیے بیل دے دی جائے وہ کیونکہ وہ ایک خاتون ہے، اس کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنا چاہ رہی ہیں. جدید صاحبان جو ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو پہلے ہی اپنے والد کے پاس ہیں، اور نیب نے بھی استدعا کی کہ انسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ پیورلی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. چودھری شوگر مل کے حوالے سے نیب نے جو وہاں پر شواہد دیے ہیں اس میں بڑا کلیئرلی یہ ہے کہ مریم نواز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر 28 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. جو مریم کے وکلا ہیں انہوں نے صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ کیس لڑ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جی مریم بہت چھوٹی تھی تو پڑھتی تھی اس وقت جب میاں شریف جو ان کے دادا تھے انہوں نے ان کو اس وقت ڈائریکٹر بنا دیا تھا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے بابر صاحب، میں اس بالکل چیزوں میں نہیں جاؤں گی، یہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں. میں رانا صاحب سے یہ سوال کروں گی، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. 4 کو فیصلہ آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہو کہ چیزیں جو ہیں وہ وضاحت ہو جائیں کہ ایکچولی نون لیگ کا لاہے عمل کیا ہوگا. وہ شاید اپنے لاہے عمل کو اس چیز سے کنیکٹ کر رہے ہوں، وہ جو طوطا طوطی والی میں نے آپ سے بات کی ہے شاید یہ ایک ریزن ہو. جی نہیں علینا، دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ ان چیزوں سے ساری بالا ہوتی ہیں. بالکل ایسے انہوں نے قانون کو دیکھتے ہوئے، آئین کو دیکھتے ہوئے عدلیہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، نون لیگ کی جو بابر ڈوگر صاحب نے بات کی ہے، نون لیگ کے اندر ایک کشمکش ہے. لیکن اب جو ہے نا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جتنی مرضی تعلق ہے مریم نواز صاحبہ سے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے. بالکل ایسے. وہ جو بیان دیتی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قانونی اور طور پر سربراہ ہیں اس وقت وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے نون لیگ، آج وہ مولانا عبدالغفور حیدری کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا جی لاہور میں ہمارے ساتھ جو ہوا تو ہم نے کیا کیا، کوئی گلہ نہیں، مرضی ان کی نہیں، کوئی آیا تو نہ صحیح. تو اس لیے پھر وہ جو انہوں نے جس طریقے سے ٹرین حادثے کی وجہ بتا رہی ہیں مریم صاحبہ کے ٹرین حادثہ ہوا. نہیں، ٹرین حادثہ تو آج ہوا نا. کل مولانا جب لاہور میں تھے تو مسلم لیگ نون کے لاہور کے لیڈروں میں سے کوئی کیوں مولانا کے سٹیج پر نہیں آیا؟ بات یہ ہے علینا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک الگ پالیسی لے کر چل رہے ہیں. ان کے پھڈے کتنے ہیں آپ دیکھیں. وہ پیپلز پارٹی کہتی جی بلاول بھٹو آج آ سکتے ہیں کل نہیں آ سکتے. لیکن وہ بھی بڑا سمارٹلی پلے کر گئے نا سر. دیکھیں ابھی تو وہ پہنچے ہی نہیں ہے. جب وہ پہنچیں گے نہیں تو جلسہ کہاں پر کریں گے؟ وہ بھی تو انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا. انہیں پتا کہ مولانا صاحب بعد میں تو مولانا بھی مولانا نے کس کے کہنے پر اپنا رویہ تبدیل کیا. بعد میں مولانا نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو جمعہ کا مولانا عبدالغفور حیدری سے پریس کانفرنس کروا دی کہ جی نماز جمعہ پڑھائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کے بعد وہاں پر جلسہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسفندیار ولی کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی وہ آج اسفندیار ولی وہاں جلسے سے خطاب کریں گے. تو یہ چون چون کا مربع، بھانمتی کا کنبہ جو ہے، ان کے اختلافات اور پھڈے جو ہیں وہ آج کھل کر سامنے آ گئے. اچھا بابر ڈوگر صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا بہت سے وزراء جو ہیں نون لیگ کے سابق وزراء، جو نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ان میں سے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. کچھ 2-3 کا نام بتائیں گے اور کسی کی پرواز کے بارے میں پتہ ہے کب وہ یہاں سے پرواز دیں گے اور کیا لے بھی پائیں گے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے ایسے سینئر لیڈرشپ ہے جن کی لائلٹیز جو تھی کبھی نواز شریف کے ساتھ تھیں اب نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ شہباز شریف کے پلڑے میں ان کی لائلٹیز ہیں اور وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بھی اب خود کو شہباز شریف کے کیمپ میں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. وہ مریم نواز کے کیمپ میں نہیں ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے پارٹی میں. یہ اب ایک چیز کلیئر ہے. میری جتنی نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کے لیڈر سے بات ہوتی ہے آف دی ریکارڈ، وہ یہ سارے مانتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آگے کوئی فیوچر بن سکتا ہے تو وہ شہباز شریف کا ہے. اس ٹائم پارٹی پر اگر کسی کی منوپلی ہے تو وہ شہباز شریف کی ہے. اور شہباز شریف جو ہے
وہ بڑا سمارٹلی کھیل رہے ہیں. وہ نواز شریف کا پورا پریشر ہے کہ جناب مولانا کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن ابھی تک دیکھیں کہ باہر تو شہباز شریف ہی ہیں. ابھی تک جو نون لیگ کی طرف سے سپورٹ ہے وہ صرف اخلاقی سپورٹ ہی ہے, باقی تو آپ کو کوئی ایسی سپورٹ نظر نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان لاہور آئے, شہباز شریف نے ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا, نواز شریف صاحب سے بھی ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کے بعد ان کا لاہور میں جو جلسہ ہوا اس میں کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں آیا. یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف چاہیں اور بندہ نہ جائے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ان کا جو استقبال کیا گیا وہ بھی 200 سے زیادہ لوگ ہی نہیں تھے, وہ بھی ایک رسمی سا استقبال تھا. کوئی نون لیگ کی گاڑی آپ کو نظر آئی ہو, کوئی بس نظر آئی ہو, کوئی ٹرک نظر آیا ہو جو نون لیگ کے قافلے جا رہے ہیں؟ سارے پاکستان سے قافلے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو اپوزیشن کے بندے ہیں, کے پی کے سے اچک زئی کے لوگ جا رہے ہیں, اس کے بعد ولی خان گروپ سارا جا رہا ہے, اس کے بعد اے این پی جا رہی ہے, فضل الرحمان صاحب کے پی کے سے آ رہے ہیں. نون لیگ کا کون سا ایسا قافلہ ہے جو جا رہا ہے وہاں پر؟ تو شہباز شریف صاحب نے یہ آج بھی یہ ایک پوری کوشش تھی کہ اس مارچ کو میں ایک کنٹروورسی اچھا آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب چاہتے تو بہت سے لوگ جمع ہو سکتے تھے, لیکن شہباز شریف صاحب اور بہت سے سینئر رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے اپنے جلسے کرنے کے لیے لوگ بڑی مشکلوں سے ہم جمع کرتے ہیں کیونکہ انتظامیہ کی وجہ سے ہمیں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. خیر, ایک اور جو سوال ہے صرف وہ میرا آپ سے یہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا, اب اس وقت جو حکومتی کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کی پرویز خٹک صاحب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مذاکرات چل رہے ہیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ بڑی کمفرٹیبل ہے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ, تو اسد کیسر صاحب کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے رانا صاحب, یہ اس کا کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل ہو پائے گا یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت یعنی کہ شاید ابھی بھی ان کا آپس میں رابطہ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں علینا, یہ بات آپ کی صحیح ہے, سیاستدانوں کے رابطے, وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام, اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف. یہ دیکھیں جو کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر نے مذاکرات کے لیے, اس کے سربراہ ہیں پرویز خٹک صاحب, اور اسد کیسر صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. جی جی. تو اس لیے اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب, اب ظاہر ہے 6 کے 6 لوگ, میری بات پیرل نہیں ہوتا نا. کمیٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ اپنے طور پہ کوشش کرے, بعد میں میٹنگ کریں. اب میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 6 بندے جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ اکٹھے بات کر رہے ہوں. ٹھیک, تو وہ پرویز خٹک صاحب جن لوگوں جے یو آئی کے کئی لیڈر ہوں گے جن کے پرویز خٹک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے, کوئی لوگ ہوں گے اپوزیشن میں جن کے اسد کیسر صاحب کے ساتھ, کئی لوگوں کے چودھری پرویز الہی کے ساتھ اچھے مراسم ہوں گے. تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جس خوش اسلوبی سے طے ہو جائے. لیکن علینا بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو بات بابر ڈوگر نے کہی نا کہ آج یہ نون لیگ کی طرف سے یہ جو شرارت کی گئی اچانک کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آ کر کہا میڈیا پر کہ جی جلسہ ملتوی کر دیا گیا آج کا, اور اس پہ بڑا سخت رد عمل تھا جے یو آئی کے رہنماؤں کی طرف سے. انہوں نے کہا شو ہمارا ہے, یہ کون ہوتے ہیں ایسی بات کہنے والے. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پھر پتہ نہیں کس سے بات ہوئی ہے, اس کا نہیں پتہ چل سکا ابھی تک کہ مولانا فضل الرحمان نے پھر خود بھی یہ کہہ دیا, ان کو پریس کانفرنس بھی کروا دی کہ جی کل جلسہ ہوگا. اب رات کو کیا کرتے ہیں, کیونکہ اے این پی والے کہتے ہیں کہ جی آج اسفندیار ولی صاحب آ رہے ہیں, وہ آج خطاب کریں گے. تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اپیرنٹلی تو ڈوگر صاحب یہی لگ رہا ہے کہ جو جلسے جلسے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے. اچھا رانا صاحب, اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جی ڈوگر صاحب. اچھا علینا, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. مریم اورنگزیب سے میری بات ہوئی ہے. مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب احسن اقبال نے ان کو جو پریس ریلیز بھیجی تھی انہوں نے اس کو ایز اٹ میڈیا سے شیئر کیا ہے. احسن اقبال کو یہ پریس ریلیز جو تھی وہ شہباز شریف کی طرف سے گئی ہے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے یہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون کی جانب سے میڈیا میں شیئر کی جائے. تو اس کی تو ٹیل یہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان جو تھے ان کو ایک عجیب مسئلہ پڑ گیا کہ شہباز شریف کل آ رہے ہیں, بلاول نے کہہ دیا کہ میں آج آ رہا ہوں. اس کے بعد مولانا نے بلاول کے ساتھ رابطہ کیا, اس کی منتیں کی کہ یار آج نہ آئیں, کل آپ کی صورت میں آ جائیں تاکہ جلسہ کل کر لیا جائے, نہیں تو میرا سارا شو خراب ہو جائے گا. اس پر میری اطلاع یہ ہے, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, کہ بلاول نے انہیں کہا کہ میرا تو کل 4 بجے رحیم یار خان میں جلسہ ہے, میں کس طرح سے کل آ سکتا ہوں. تو مولانا نے ان کو وعدہ کیا ہے کہ جناب 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان میں اگر آپ آ جائیں تو ہم آپ کو فوری طور پر تقریر کر کے 10 منٹ کی آپ تقریر کریں اور یہاں سے چلے جائیں.
تو اس شرط پر بلاول جو ہے میری اطلاع کے مطابق وہ کل انہوں نے آمادگی بھر لی ہے کہ کل وہ شاید 15 منٹ کے لیے جلسے میں آئیں اور اس کے بعد یہاں سے جہاز کے ذریعے سے وہ رحیم جا خان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو اور اس کے بعد شہباز شریف سے بھی انہوں نے رابطہ کیا, ان سے گلا بھی کیا کہ جناب یہاں پر ایک رہبر کمیٹی ہے جو فیصلے کرتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اپنی ٹرم پر ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے. بل ان کے ہاتھوں مولانا ایکسپلوئٹ ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے فی الحال تو صورتحال کو سنبھالا ہے. لیکن اگر چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں تو یہ آگے زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. لیکن یہ اس میں یہ خبر ہے کہ بلاول شاید کل دوپہر کو ان کے جلسے میں آ جائیں اور آج رات کو نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی ہے تو آپ نے بعد میں ہی وضاحت کر دی ہے وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی پوزیشن تھی, کیونکہ انہوں نے جو آپ سے بات کی ہے انہوں نے اس میں یہ کہا کہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے, اور احسن اقبال صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیدھا سمجھ آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں. تو ایونچولی انہوں نے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے. خیر جی, رانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. اسفندیار ولی صاحب کو ہم نے دیکھا, آپ ان کی پوری جماعت کی ہسٹری کو جانتے ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں میں سرچ کر رہی تھی تو میرے سامنے یہ چیز آئی کہ پی ٹی ایم اور اے این پی میں ویسے تو بہت اختلاف رہا, لیکن پچھلے دنوں ایک دو مہینوں میں ان میں بہت قربت آئی ہے, اور جو منظور پشتین ہیں وہ ان کے مرکزی دفتر میں بھی گئے ہیں. اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ پاکستان کے حالات بہت سینسٹیو ہیں, یہاں پہ اسفندیار ولی صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مولانا کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں, کیا یہ الارمنگ بات نہیں ہے سر؟ دیکھیں علینا, میری بات سنیں, میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے جی کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ مولانا کا یہ آزادی مارچ, دھرنا, جو جلسہ جو بھی ہے یہ خوش اسلوبی سے ہو جائے. اور ابھی تک حکومت کی طرف سے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا گیا, یعنی ان کو پورے راستے پورے پنجاب سے یہ گزر کے آئے ہیں, کسی جگہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں کہ اگر سیاسی جماعتیں جلسہ کر کے اپنا 2 دن دھرنا دیتے ہیں, 4 دن دھرنا دیتے ہیں, دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس سے ریاست جو ہے وہ ان کو کچھ نہیں کہے گی. لیکن اگر جو دیکھیں اگر طے شدہ, اگر انہوں نے جو کوشش ابھی جاری ہے, ابھی بھی مجھے یہ ایک میسج آیا ہے کہ وہاں ٹی چوک پہ یہ کوشش کر رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کی, بالکل, اور اگر یہ کوشش انہوں نے کی اور یہ اس راستے سے آگے بڑھے تو پھر یہ معاہدہ تو ختم ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی رانا صاحب کرنا تو پڑے گا. اس کے بعد انتظامیہ کیا لائے عمل اپناتی ہے وہ اس صورت میں واضح ہوگا, لیکن مولانا فضل الرحمان ابھی روات نہیں پہنچے. ٹھیک ہے جی, پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, لیکن اس وقت تاثر بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی JUIF کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے. جیسے ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا, پھر انہیں باہر جانا پڑا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ نون لیگ کا دھوکہ تھا. خیر کچھ ایسی سچویشن دوبارہ سے ہوئی ہے. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے مزید بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک خبر آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بات چیت کی ہے مولانا صاحب سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق ہی چیزیں ہونی چاہیے, اور اگر معاہدے کے مطابق چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. اس حوالے سے مزید بھی خبر ہے رانا صاحب کے پاس. جی رانا صاحب. جی علینا, دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے JUI کے جو رہنما جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ان سے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ لوگ یہ ٹی چوک میں جو صورتحال پیدا کر رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, اور اگر آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر انتظامیہ بھی کارروائی کرے گی. اور اس لیے بہتر ہے کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے, روٹ طے کیا ہے, ہم آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں, ہر طرح آپ کے لیڈروں کی حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں, ساری صورتحال جو ہے کنٹرول میں ہے, تو آپ طے شدہ روٹ کے مطابق اسلام آباد میں داخل ہوں. جس کے بعد JUI کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ پولیس کے ساتھ نہ الجھیں, اور پرامن طریقے سے جو طے شدہ روٹ ہے اسلام آباد ایکسپریس وے والا, اس پر وہ اسلام آباد میں داخل ہوں. اچھا, سمیع ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی سمیع صاحب, آزادی مارچ آپ کے سامنے ہے, ساری صورتحال کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا انالیسز آپ کا اس حوالے سے, کامیاب ہے یا ناکامی کی طرف جا رہا ہے؟ ابھی میرے محترم رانا طاہر صاحب گفتگو کر رہے تھے, میں وہ بات سن رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو نیوز کاسٹر ہیں وہ ایک لکھی ہوئی چیز کو پڑھ رہے ہیں. رانا صاحب میرے محترم, مولانا صاحب یہاں پر دھرنے میں بیٹھنے والے ہیں, وہ ڈی چوک میں آنے کی کوشش کریں گے, فل فساد کا پلان ہے,
آپ کو مجھے نہیں پتا کس نے کہا کہ JUI کی قیادت نے کارکنوں کو بڑی سختی سے میں روات کی بات کر رہا ہوں بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں قافلہ روات پہنچ گیا ہے، آ رہا ہے، اور یہاں پر وہ آگے بالکل انہوں نے جو ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے، انہوں نے یہاں پر جو کیٹرنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ 6 دنوں کے لیے ابھی کھانے کا معاہدہ کیا، پورے ہفتے کا 3 ٹائم کھانا دیگیں ہزاروں کی تعداد میں پرووائڈ کی جائیں گی، بریانی کی، قورمے کی، اور چنے بنےوں کے ساتھ لذیذ گرما گرم نان ہوں گے۔ تو یہاں پر پورا پڑاؤ ان کا ڈل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈی چوک اندر آنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا بھرپور ان کا ارادہ ہے فساد کرنے کا، اور وہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بالکل ان کے جو قائدین ہیں، ان کے جو انسائڈرز ہیں، ان سے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے، کسی طرح بھی وہ یہاں سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ اگر عمران خان استعفیٰ نہ بھی دیں تو وہ یہ جو اتنا بڑا انہوں نے شو لگایا ہے، وہ یہاں سے وکٹوریس اپنے تمغہ لے کے جیت کا جانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے حکومت کو ہلا دیا، اور اب ہم اگر واپس جا رہے ہیں تو اس لیے کہ جمہوریت کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے گا اگلے 2-4 دنوں میں کس طرح یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے، اور مولانا کہیں گے کہ ہمیں اکسایا جا رہا ہے میرے پرامن ورکرز کو، اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور یہ معاہدہ حکومت نے توڑا، اس لیے ہم نے تو جو کچھ بھی کیا وہ ریئیکشن پہ کیا۔ تو یہ پیپلز پارٹی تو آج فارغ ہو جائے گی جلسے سے، وہ ولی خان صاحب کے صاحبزادے بھی چلے جائیں گے، نون لیگ کے جو لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ مولانا کے ساتھ ہے، ورکرز کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ یہ کل جو کچھ عدالتی تاریخیں ہیں، اس کے بعد اگلی چیزیں 1 آدھ دن وہ اس کے انتظار میں ہیں۔ آج انہوں نے بہانہ بنایا اس کا واقعے کا، اور وہ رک گئے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ 1 آدھ دن وہ اور انتظار کر لیں۔ تو یہ بس اگلے 2-4 دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ شو لگائیں گے، اور بھرپور انداز میں وہ کچھ کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ٹیسٹ ہوگا انتظامیہ کے لیے کہ وہ کس طرح ان کو روکتے ہیں، کس طریقے سے ان کے کئی ہزاروں کارکن جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر آلریڈی مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ہی وہاں پر صورتحال بھی بگڑے گی تو یہ وہاں سے نکلیں گے۔ ابھی تو مولانا کے ساتھی جو ہیں وہ قافلے پہنچ رہے ہیں، تو اگلا 1 آدھ دن جلسوں میں اور ان کو ریسٹ کرنے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے ٹائم دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بھرپور کارروائی شروع کریں گے۔ جناب رانا صاحب، یہ JUI کی قیادت کو اتنی وہ نہیں ہے۔ جی سمیع صاحب دیکھیں، میں نے بھائی جان جو بات کی نا، جو سے بالکل جی بابر صاحب جی رانا صاحب، میں آپ کل بھی بڑی معصومیت سے کہہ رہے تھے کہ جناب مولانا جائیں گے، تقریر کریں گے، بڑے ڈسپلن میں رہیں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد کو ہاتھ لگا کر واپس آ جائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں حلوہ کھانے نہیں جا رہے، وہ ورکرز کو روٹیاں کھلانے نہیں جا رہے، مولانا شر انگیزی پلانے جا رہے ہیں، فساد برپا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور کوئی نیت ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان سے بابر ڈوگر صاحب، میں نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں میں نے اس وقت کی صورتحال کی بات کی ہے۔ اس وقت روات میں ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہونے لگی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے GT روڈ پر جانا ہے، وہ پشاور روڈ پر جانا چاہتے تھے۔ جب انتظامیہ نے کل بھی آپ یہی کہہ رہے تھے، علینا گواہ ہے۔ ہاں میں گواہ ہوں، میں بالکل گواہ ہوں۔ عمران صاحب پکڑے گئے ہیں نا ریڈ ہینڈڈ، تو اب ایسی بات کریں گے۔ آپ نے پوری بات سنی نہیں۔ آپ ایک بات کو میں نے آپ کو کہا کہ بھئی اگر ان کو کہا گیا کہ اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو پھر ایکشن ہوگا، اس کے بعد یہ اپنے ایکسپریس وے پر آ گئے۔ آگے اسلام آباد میں آ کر جو یہ صورتحال جو ابھی آپ نے اور سمیع صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں اس صورتحال میں کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو، اور اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرے گا تو پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ ریاست ہے، وہ اپنا کام کرے گی اور ان کے ساتھ نمٹیں گے اسی طریقے سے۔ اس کے لیے انہوں نے بھی اپنا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن میں آج ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ مولانا کے ساتھ، حکومت کے جن لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، مولانا اگلے 2-3 دن یہاں تھیٹر لگانے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جی ڈوگر صاحب آپ بات کریں، پھر میں سمیع صاحب کی طرف آتی ہوں۔ رانا صاحب اس میں علینا دیکھیں، مولانا نے KPK میں اور بلوچستان میں جو ان کے مدارس تھے وہاں پر ایک بھرپور طریقے سے مذہبی کارڈ کھیلا ہے، وہاں پر اشتعال انگیزی دلوائی ہے، وہاں پر ناموس رسالت کی بات کی ہے، وہاں پر یہ بات کی ہے کہ اسلام پاکستان میں خطرے میں ہے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا قادیانیوں کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی لیجسلیشن ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی اسرائیل کا جھنڈا لہرانے کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔
تو یہ سارے جو مذہبی کارڈ تھے یہ طلبہ میں اشتعال پیدا کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ اسلام آباد پہ اٹیک کرو, اگر نہیں ہے تو پاکستان میں اسلام خطرے میں ہے. جب وہ کے پی کے اور سندھ میں اور جب پنجاب میں آتے ہیں تو وہ اور کارڈ کھیلنا شروع کرتے ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, آپ باہر نکلو, یہاں پر بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. تو مولانا نے سارے کارڈ کھیلے ہیں. مولانا نے بیسیکلی جو لوگ اکٹھے کیے ہیں مذہب کے نام پر وہ اشتعال انگیزی کے لیے اکٹھے کیے ہیں. اب جب جا کر وہ یہ کہیں گے کہ وہ سامنے اسلام وہ پارلیمنٹ ہے اور ہم نے وہاں پر جانا ہے, اگر ہم وہاں پر نہ گئے تو اسلام خطرے میں ہے, تو یہ سارے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کر لیں گے؟ وہ تو پہلے ہی اشتعال انگیزی ان کو اسی مذہبی کارڈ استعمال کر کے اسلام آباد تک لایا گیا ہے, تو آگے کیا ان کو اسی طرح سے واپس لے جائیں گے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شر انگیزی لازمی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک خبر دی کہ 5-6 اضلاع کی جو جیلیں ہیں ان کو تقریباً خالی کروایا جا رہا ہے تاکہ گرفتاریاں اگر ہوں تو یہ ان کو کہاں پر بند کرنا ہے, اس کی پوری پلاننگ کر رہی ہے. اچھا, کل میں نے دیکھا کچھ سروے بھی سامنے آ رہے تھے سمیع صاحب جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مولانا کے دھرنے میں لوگ موجود ہیں ان سے بات چیت کی, اور وہ سروے جو ہے وہ سامنے آیا. اس سروے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مولانا صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بوریا, بستر, کمبل, کھانے کی چیزیں, ہر چیز جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے آنے کی ٹکٹ ہے لیکن جانے کی ٹکٹ نہیں ہے, اور جانے کی ٹکٹ کا جو فیصلہ ہے وہ مولانا صاحب ہی کریں گے. اور دوسری بات آپ نے کی ہے انتظامیہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ بیٹھتے ہیں, 1 دن بیٹھتے ہیں, 2 دن بیٹھتے ہیں, 1 ہفتہ بیٹھتے ہیں, تو انتظامیہ کو ان حالات میں کس طریقے سے انہیں ٹیکل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, انتظامیہ جتنی مرضی کوشش کر لے, ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے فساد ڈالنے کے لیے, تو آپ اس کے فساد کو بس پھر بہت ہی تو لکی ہیں تو آپ اس کے فساد سے بچتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ریاست ہے, اسٹیٹ کی رٹ ہے, اگر یہ گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے, کچھ مقابلہ ہوگا, اس میں نقصان مولانا صاحب کا ہی ہونا ہے. انہوں نے واپس جانا ہے, بھاگنا انہوں نہیں ہے, تو حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے نہیں بھاگنا. لیکن یہ جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے نا, دیکھیں وہ آج ابھی روات میں اس لیے اس تصادم سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کیونکہ ان کا پہلا ٹارگیٹ ہے یہاں پر اسلام آباد پشاور موڑ پر H9 میں پہنچنا, اور یہاں پر پہنچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تصادم سے بچیں. یہ جو تصادم ہے نا یہ یہاں پر نہیں کرنا, یہ اسلام آباد میں کرنا ہے. اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ ہم نے یہ خبر بھی دی تھی کہ بہت ساری نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, تو وہاں پر کسٹم والوں نے ریڈ کیا, ایک جگہ سے 5 گاڑیاں انہوں نے برآمد کر لی جو نان کسٹم تھی. ایک اور جگہ سے نمبر مجھے کنفرم نہیں ہے, وہاں پر بھی گاڑیاں ریکور ہوئی. اب دیکھیں آپ ان کا جو کراؤڈ ہے, اب جو ان کا جلوس ہے, اس میں وہ جو بڑی بڑی پراڈو اور وہ جو ہائلکس تھے وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے ہیں. جہاں جہاں اس کی ڈلیوری پہنچنی تھی وہ چلی گئی ہے. تو 35-40 کروڑ کی وہ جو دیہڑی لگانی تھی جن لوگوں نے وہ لگا لی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ بھی گاڑیاں آ گئی ہیں. ایک آبجیکٹو یہ تو پورا ہو گیا. دوسرا آبجیکٹو, اب یہ جو بابر ڈوگر بات کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ وہاں پر یہ کہتے ہیں, تقریر کرتے ہیں پشتوں میں اور کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا جھنڈا لگا رہا ہے, عمران خان اسلام آباد میں اور پاکستان کے ساری جو اہم ایسیٹس ہیں وہ خطرے میں ہیں, یہ بیچ رہا ہے, تو وہاں پر کیسے جائیں گے کسی جھگڑے کے بغیر؟ کیسے جائیں گے؟ یہ وہاں پر بتائیں گے کیا ان کو فیس کیسے کریں گے, اپنی کنسٹیچوئنسی کو کیسے فیس کریں گے؟ تو ان کے لیے جو انہوں نے معاملہ وہاں پہ گرم کیا ہے, وہاں پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے کچھ کرنا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. ہاں, انتظامیہ کی یہ کوشش ہوگی, بیکاز مولانا دیکھیں ایسے واقعات میں اللہ نہ کرے اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہو جائے تو پھر معاملہ اور طول پکڑ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کوشش کرے گی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی کی جان نہ چلی جائے. باقی یہاں پہ گھمسان کا رن پڑے گا, یہاں پہ فساد, یہاں پہ شر انگیزی ہونی ہے. یہ اگلے 4-5 دن اس سے بچنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا علینا. اچھا سر, بیسکلی ایک اور بھی تاثر آ رہا ہے, تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے سارا جو ہے وہ بکھر گئی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ نہیں ہے اب. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی کے دان دکھانے اور کھانے کے ڈفرینٹ ہیں, بالکل مختلف ہیں. پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے کیونکہ انہیں سارا سندھ میں جس طریقے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. پنجاب میں ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے, لاسٹ ٹائم رواد میں جب یہ رہے ہیں وہاں پہ پرویز رشید صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, بڑا انہوں نے ٹیک کیئر کیا. جہاں جہاں یہ گئے ہیں وہاں پہ کیمپس لگے ہیں. تو اپیرنٹلی جو بیانات آ رہے ہیں وہ صرف بیانات کی حد تک ہے, لیکن پالیسی کچھ اور ہے, یعنی کہ پلان A, B اور C کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, جو نون لیگ ہے نا وہ نواز شریف کا نام ہے, شہباز شریف کا نام ہے. شہباز شریف لاہور میں بھی نہیں ملے, نظر نہیں آئے. نواز شریف صاحب مولانا کو نہیں ملے. پھر جس انداز میں انہوں نے وہ کہا
کہ جی وہ جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کی ٹیلی فون کال کا وہ غلط تھا جی، وہ غلط فہمی میں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ اپنا ان کا ایک مقصد ہے جس کو وہ بچانے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں. اور یہ پرویز رشید صاحب یا اس طرح کے جیسے پیپلز پارٹی کے قمر زمان کارا صاحب آ گئے تھے، تو یہ جو اس طرح کی لیڈرشپ ہے یہ کوئی پارٹیوں کی ٹرو ریپرزینٹیٹو نہیں ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن نون لیگ والے بڑا اس کو کاشیسلی دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مولانا کو پلہ بھاری ہو رہا ہے تو وہ اپنا سارا وزن مولانا کے وزن میں ڈال دیں گے. ادروائز وہ یہ کہہ کہ یہاں سے چلے جائیں گے کہ جی ہم جو سیاسی مظاہرے تھے، سیاسی مطالبات کی حد تک تو ہم مولانا کے ساتھ تھے، اور باقی یہ جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے، کیونکہ مولانا نے ابھی تک اپنا پلان ان کے ساتھ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا، یہ بتایا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پہ اعلان کریں گے، تو پھر مشاورت تو نہیں ہے کی، یہ تو ایک طرفہ مولانا کا اعلان ہے. تو اس لیے یہ سیاسی جماعتیں ابھی اپنی خفت بتانے کے لیے مزید یہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہتی. مولانا نے تو نہ شہباز شریف کو بتایا نہ بلاول بھٹو کو بتایا، انہوں نے تو سب سے کہا کہ وہاں پہ جا کے اعلان کریں گے، تو کس کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کریں گے؟ تو یہاں پہ مولانا کی سولو فلائٹ ہے اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ ٹھیک ہے یہاں پر کبیتا، بس آپ یہاں پہ فل سٹاپ کریں. لگا لیں، کیونکہ مجھے یہ بتایا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن جب وہ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن میں کاف لیگ بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، بی این پی بھی ہے، ان کے بھی کوئی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، بڑے بڑے بزنس نظر نہیں آ رہے. میں چاہوں گی میں جب سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، یہ اپوزیشن نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں. چلے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں مذاکراتی کمیٹی کی بات کری تھی، یہ لوگ جو ہے نا ایک دم شروع ہو جاتے ہیں میرا سوال ہونے سے پہلے ہی. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم چاروں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.